डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखा के जाओ, 3 चीज़ें पढ़ा के जाओ, उनके अंदर रासिख करो। ये नहीं कहा बता के जाओ, बल्कि फरमाया उनको सिखा के जाओ, उनके दिल पर, उनके बातिन में 3 चीज़ें लिख दो, उनके मन में ढेल दो, अच्छी तरह से उनको वो चीज़ें सिखा दो। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? कितनी अहम चीज़ें हैं जिनकी तरफ हुजूर ने निशानदही की। आपने अपनी औलाद को वो 3 चीज़ें ज़रूर देनी है। सब कुछ औलाद को दे दिया, अगर वो 3 चीज़ें नहीं दी तो कुछ भी नहीं दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपकी औलाद पढ़ के आई, आली नसब जामियात में उन्होंने इक्तसाब इल्म किया, उसलूब सियासत भी उन्हें आपने समझा दिया, रिश्तेदारियों से ताल्लुक़ कैसे रखना है वो ऊंच नीच भी बता दी, कारोबारी गुर भी सिखा दिए, मुआमलत और मुआशरत हर शय आपने उनको सिखा दी। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं दी तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, अपनी औलाद को ये 3 चीज़ें सिखा के जाओ, उनके अंदर उतार के जाओ, उनके मन में ढेल के जाओ, उनकी रूहों पे मुल्तसम कर दो, उनके दिलों पे लिख दो, उनके कुलूब में उसको ढेल दो। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़, हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी का प्यार सिखा के जाओ। तुम्हारी औलाद कहीं हुब्बे रसूल से खाली ना रह जाए, उनका दिल मोहब्बत रसूल के जौहर से महरूम ना रहे। उनको हुजूर का प्यार सिखाओ, हुजूर का प्यार उनके अंदर अंढेलो। अब हुजूर का प्यार औलाद के सीने में किस तरह मुंतकिल किया जाएगा? तो ये बात उसूल की है कि जिस शख्स का कसरत से जिक्र किया जाए उसके लिए दिलों में मैलान पैदा होता है, रुझान पैदा होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार औलाद के सीने में मुंतकिल करने के लिए औलाद को कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तरगीब दो। नतीजतन औलाद के सीने में हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार पैदा होगा। लाख तुम्हें लोग ताने दें, आज कसरत दरूद की वजह से लोग हमें ताने देते हैं, बल्कि कहते हैं ये दरूदिये हैं। लोग तो इसको बतौर ताना कहते हैं, लेकिन हम इसको अपने लिए तबगा इम्तियाज समझते हैं कि हम दरूदिये हैं, बारूदिये तो नहीं है ना। अल्लाह ने हमें हुजूर पर दरूद पढ़ने का इजाज़ अता किया। इमाम जाफर सादिक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, इमाम सखावी ने अल-कौलुल बदी में लिखा कि जब कसरत के साथ फ़िरक और तुरक हो जाएंगे तो फिर उनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि हक कौन है और बातिल कौन है? जब 72-73 आदमी एक शख्स को नोच रहे हो, खींच रहे हो, हर शख्स कुरान पढ़ता हो, एक आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि वो उसमें अच्छाई को तलाश करे और उसमें फैसला कर पाए कि इनमें से गलत कौन है और ठीक कौन है। लारी अड्डे पर जो हाल करते हैं कंडक्टर सवारी का, वो आपने देखा ही होगा। एक सामान खींच के ले गया, दूसरा बच्चा खींच के ले गया, तीसरा बुढ़िया को बाजू से पकड़ के खींच रहा है। अजीब सूरत हाल होती है। यही फिरकाबाज कर रहे हैं। हर बंदा कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहा है, हर बंदा हदीस रसूल बयान कर रहा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा गया, जब कसरत से तुरक और फिरक हो जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हक वाले कौन है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जब कसरत से फिरके हो जाएंगे तो हक वाले अहलुस सुन्ना है। साइल ने दूसरा सवाल किया, अगर बहुत सारे लोग अहलुस सुन्ना होने का दावा करें तो फिर इम्तियाज कैसे होगा? हर बंदा कहे मैं सुन्नी हूं तो कैसे पता चलेगा कि इनमें हक वाला कौन है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। जब लोग दावा करने लग जाएं तो तुम्हें निशानी बता देता हूं कि मेरे महबूब पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे। तो अपनी औलाद को कसरत से हुजूर पर दरूद पढ़ने का मिजाज दो।
دوسری بات، کسی کا پیار منتقل کرنے کے لیے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے منتظمین نے، آج کے جلسے کے منتظمین نے آپ کو میرے لیے بہت محبتوں کے جذبات دیے ہوں گے، میرے بارے میں اچھی باتیں کہی ہوں گی، تب آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر میرے بارے ان کی رائے اچھی نہ ہوتی کہ ایک عام سا شخص آ رہا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی ہجوم کر کے اس محبت سے سننے نہ آتے۔ آپ کو بلانے کے لیے گو میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ میرے بارے ضرور کہا ہوگا۔ جب کسی شخص کے لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت سینوں میں انڈھیلنے کے لیے لازمی ہوا کہ حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے وہ بیان کیے جائیں۔ بات اختلاف کی نہیں، فرقہ واریت کی نہیں، اصول کی ہے۔ اگر اولاد کو کہا جائے، یہ جھگڑا اولاد کے سامنے ہو کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تھا، تو بتائیے اولاد کے سینے میں حضور کے لیے پیار پیدا ہوگا؟ اگر کہا جائے کہ میری چھڑی فائدہ دے سکتی ہے، نبی اتنا فائدہ بھی نہیں دیتا، تو اولاد کے سینے میں حضور کے پیار کی جوت روشن ہوگی؟ اگر حضور کے اختیار پہ بات کی جائے کہ انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، تو اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا؟ خدا لگتی کہیں کبھی پیار نہیں پیدا ہوگا، دوری ہو سکتی ہے، قرب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اولاد کو فضائل بیان کرنے پڑیں گے، اختیار کی بات چلے گی تو اولاد کو بتانا پڑے گا، بیٹے اختیار کی بات پوچھتے ہو، نبی چاند کی طرف اشارہ کریں، ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گریں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اولاد کو بتانا پڑے گا۔ ایک عربی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانتا ہوں اگر اس درخت کو بلائیں اور وہ آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ حضور علیہ السلام فرمایا، میں بلاؤں یا تو ہی جا کے اس کو میرا پیغام دے دے؟ پھر درخت آیا کہ نہ آیا؟ قدموں میں سلامی دی کہ نہ دی؟ ایک شخص نے کہا، میں تو تب مانوں گا اگر کھجور کا یہ پکا ہوا گچھا شاخ سے ٹوٹ کے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ حضور فرمایا، تب تو مان لے گا؟ اس نے کہا، انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، گچھا ٹوٹ کے حضور کی جھولی میں آ گرتا ہے، وہ حضور پر ایمان لے آتا ہے۔ اب کام ہو گیا، حضور گچھے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اب واپس جا کے لگ بھی جا۔ اگر چاند توڑنا جانتے ہیں تو جوڑنا بھی جانتے ہیں، گچھا اتارنا چاہتے ہیں تو واپس بھیجنا بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ شان عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عظمتیں دی ہیں، ان کا اگر بیان کریں گے تو اولاد کے سینے میں حضور علیہ السلام کے پیار کی جوت روشن ہوگی۔ تو اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھا کے جانا، کثرت سے حضور کا ذکر، درود و سلام کی کثرت، فضائل و مناقب کا بیان کرنا، حضور کی اطاعت کی طرف اپنی اولاد کو بلانا، اور حضور علیہ السلام کی تعظیم و اجلال ان کے سینے میں پیدا کرنے سے حضور علیہ السلام کے لیے محبت کے جذبات سینوں میں موجزن ہوں۔ دوسری چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو سکھا کے جانی، جس سے اولاد کا سینہ خالی نہ رہ جائے، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ حبا اہل بیت ہی، حضور کے اہل بیت کے پیار کو اولاد کے سینے میں منتقل کرنا ہے۔ نسل نو کو حضور کی اطرت کا پیار دینا ہے، حضور کی نسل کا، حضور کی اولاد کا پیار دینا۔ اگر اولاد کو کہا جائے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی شخصی لڑائی تھی، اولاد کے سینے میں اہل بیت کا پیار پیدا ہوگا؟ اگر اولاد کو کہا جائے کہ یزید کی شرعی حکومت سے عدول کر کے امام حسین نے بغاوت کا ارتکاب کیا تھا، تو بتائیے اولاد کے سینے میں حب اہل بیت کے چراغ روشن ہوں گے؟ اولاد کو بتانا پڑے گا کہ حضور کے کندھوں پہ شہزادہ بیٹھا ہے۔ حضرت امام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، واہ واہ کیسی اچھی سواری میسر آئی۔ تو حضور مسکرا کے کہتے، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اولاد کو ان کے مناقب جو احادیث میں موجود ہیں بتانے پڑیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، مجھے کوئی حاجت تھی، مجھے کوئی غرض تھی، اس غرض کے لیے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی چوکھٹ پہ لے کر کے آیا کرتے تھے اور ان کے دکھوں کا مداوع ہوا کرتا تھا۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگنا چاہیے، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ بعد کے فتنے ہیں۔ امت حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتی تھی اور آقا کریم کے در نور سے فیض بٹتا تھا، نصیب ہوتا تھا۔ آج بھی اہل دل کو وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، اور عقیدت اور محبتوں کے ساتھ جو حضور کی دہلیز پہ جاتے ہیں خالی نہیں پلٹتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسامہ گئے۔ اچھا، حضرت اسامہ بن زید اور کوئی بھی صحابی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، عادت یہ تھی دہلیز کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھتے۔ حضور خود آتے تو حاجت کہتے، حضور کے دروازے پہ صحابہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایمرجنسی حالات ہوتے یا حضور کے آنے کا وقت نہیں ہوتا تو صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک دے دیتے تھے، لیکن وہ بھی ایک مخصوص انداز تھا جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پھر اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے۔ ناخنوں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ ملا علی قاری آپ شرح شفا میں لکھتے ہیں، اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن۔ صحابہ انگلیوں کے پوروں سے جو دستک دیتے تھے اس کا مقصد حضور کی تعظیم و اجلال تھا، حضور کے ادب کو بجا لانا تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ ساغر کا تصور ہے، تخیل ہے، اس نے در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی ہے نا۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ محبوب کے دروازے پہ صحابہ دستک دیا کرتے تھے۔ یہ ادب کا عالم ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے 40 سال حضور کے روضے پہ بیٹھ کر کے درس حدیث دیا۔ 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہو۔ یہ محبتوں کا عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی کمان کو بے وضو ہاتھ نے لگایا۔ کسی نے کہا، ابو ہریرہ یہ لوہا ہندوستان کا ہے، کمان بنی ادھر سے ہے، تم اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا رہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ لوہا یہاں کا نہیں ہے، مستری بھی یہاں کا نہیں ہے جس نے بنائی ہے، لیکن اس کمان کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جس کو حضور نے پکڑا تھا۔ گو یہ وہ کمان نہیں ہے لیکن اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے۔ میری محبت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں جس کی صورت حضور کی کمان کی صورت سے ملتی ہے۔ دین تو اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن وقت تھوڑا ہے، 2 لفظوں میں پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں جلنے کا نام دین ہے۔ محبوب کی یاد میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے اولیاء امت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کا ادب نہیں، چاہے ذات باری کا ادب نہیں۔ جس دین میں ادب نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ دین نام ہی تعظیم کا ہے، دین نام ہی ادب کا ہے۔ دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ تو ادب کا نام دین ہے۔ تو ساری زندگی صحابہ نے حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دی، اگر دینے کی حاجت آئی تو انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، حضور تشریف لے آئے۔ رات کافی بیت چکی تھی، میں نے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ اب میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور جب آئے تو ایسے ہی چادر کی بکل ماری ہوئی تھی، تو میں ایک منظر دیکھا کہ بکل کے اندر سے
مجھے حرکت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح بکل کے اندر کوئی ہو۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز اس بکل کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، حضور نے بتانے کی بجائے چادر کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو اولاد کو یہ بتائیں گے تو اہل بیت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہوگا۔ آئیے حضرت حذیفہ کی سنیے رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے کہا دعینی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوصلی ماہ المغرب، مجھے چھٹی دیں، میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، اور پھر آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں۔ لالچ بڑی اچھی تھی، حضور دعا کر دیں، صحابہ کے لیے تو قلب و نظر کی تسکین کا سبب تھا۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شخص کے دروازے پہ جاتے اس کو بلانا مقصود ہوتا تو دستک دیتے، بلند آواز سے کہتے السلام علیکم، اگر جواب آتا تو ٹھیک، ورنہ پھر دوبارہ حضور السلام علیکم کہتے، دستک دیتے، جواب آتا تو ٹھیک، ورنہ تیسری مرتبہ حضور السلام علیکم کہتے اور دستک دیتے، اور اگر جواب نہ آتا تو حضور واپس آ جاتے۔ مسنون طریقہ یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ دروازے پہ کھڑے رہیں اور جان ہی نہ چھوڑیں۔ 3 مرتبہ دستک دی ہے، جواب نہیں آیا۔ اس طرح یہ موبائل کا مسئلہ بھی یہی ہے، آپ کسی کو رنگ کرتے ہیں، 3 مرتبہ اگر جواب نہیں آتا تو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے مصروف ہو، باتھ روم میں ہو، یا وہ نماز ہی پڑھ رہا ہو۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ موبائل کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض کا اس کو بند کر لیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ نماز کے اندر یہ کھلا رہے، لیکن بعض کا یہ کھلا رہ جاتا ہے، اور پھر نماز کے اندر جب بیل آنی شروع ہو جاتی ہے اور بندے کو جلدی میں بٹن بھی نہیں مل رہا ہوتا، اور جو بیل مار رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب میں چھوڑوں ہی نہ، بلکہ بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ لے تو لگا رہے، اور پھر جب سلام پھرتا ہے جو پھر حال اس بندے کا نمازی کرتے ہیں، جو گھر سے بھی لڑ کے آیا اس نے بھی غصہ اس پہ نکالنا ہے، تجھے پتہ نہیں، تمیز نہیں تجھے، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص آ کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا، دیہاتی تھا، آداب کا پتہ نہیں تھا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اب بیٹھ گیا تو کر لینے دو۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان کو کہا تم یہاں پانی بہا دو۔ تو اگر کسی کے موبائل پہ بیل آئی گئی ہے تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں، یکسو رہیں، سارے اس کی جانب دیکھنے لگ جائیں گے، اور وہ عجیب شرمندگی کا احساس ہوگا، اور وہ ڈوب جائے گا کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ اس موبائل کی مصیبتیں تو بہت ساری ہیں، وہ فوائد بھی ہیں۔ تو اب کسی کو اگر بیل کریں تو 3 مرتبہ کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور کسی کے دروازے پہ جاتے 3 بار کہتے السلام علیکم۔ اب ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، حضور نے دروازے کو دستک دی اور کہا السلام علیکم۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے سنا بھی، آواز کو پہچانا بھی، جان لیا کہ یہ حضور ہیں، لیکن اس نے بڑے ہولے سے کہا وعلیکم السلام، کہ آواز دروازے سے باہر گلی میں نہ جائے۔ حضور نے پھر دروازے کو دستک دی، کہا السلام علیکم، اس نے پھر سنا، پہچانا حضور ہے، تو اس نے پھر ہولے سے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر تیسری مرتبہ دستک دی اور کہا السلام علیکم، اس نے پھر پہچانا اور ہولے سے کہا وعلیکم السلام۔ 3 مرتبہ ہو چکا، حضور واپس جانے لگے، اس نے دروازہ کھولا اور دوڑا، حضور میں گھر پہ ہوں۔ حضور نے فرمایا میاں میں تو 3 مرتبہ کہا السلام علیکم، آواز نہیں آئی، جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں 3 بار سنا، جواب بھی دیا، لیکن جواب ہولی ہولی دیتا تھا، میری آرزو یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے، السلام علیکم السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں، تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ تو میں اس لیے ہولے ہولے بولتا تھا کہ بار بار اس زبان نور سے میرے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں نکلتی رہیں۔ تو صحابہ کی آرزو یہ تھی کہ ہمارے لیے حضور دعا کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، محبوب اپنے ان غلاموں کے لیے دعا کیا کرو، آپ کی دعا ان کے دل کا قرار ہے۔ جب آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو ان کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ مصطفیٰ نے دعا کر دی ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو لالچ دیا، میں نے کہا مجھے چھٹی دیں اور میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں اور مغرب کی نماز پڑھوں گا، پھر حضور سے ملوں گا اور اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔
ماں نے کہا ٹھیک بیٹے جاؤ، چھٹی دے دی۔ ماں بیمار بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، لیکن اس لالچ میں کہا جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو آرزو یہ تھی کہ عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، لیکن حضور نوافل میں مشغول ہوئے اور ایسی مصروفیت رہی کہ عشاء کا وقت ہو گیا، میں عرض نہ کر سکا۔ عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میری آرزو یہ تھی اب عرض کرتا ہوں، لیکن حضور اٹھے اور جلدی جلدی کاشانہ نبوت کی طرف چل دیے۔ میں پریشان تھا کہ ماں کو کہا تھا کہ مغرب کی چھٹی دو اور نماز ہوگی عشاء کی بھی، ماں نے جاتی پوچھنا ہے کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا ماں کو؟ تو کہتا ہے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا، تیز چلنے کی وجہ سے میرے قدموں کی آواز پیدا ہوگی، جب آہٹ پیدا ہوئی نا تو حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ قلت نعم، میں نے عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک کا، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تیرے بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، کیا کام ہے؟ اب حضرت حذیفہ چپ، جو کام تھا وہ تو لب پر سوال لانے سے پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، جنبش لب سے پہلے ہی وہ دل کی بات بوجھ گئے۔ سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر کبھی آیا نہیں، آج پہلی مرتبہ مجھے سلام کرنے کے لیے اور اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہے، اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو اپنی اولاد کو اہل بیت کا پیار سکھانے کے لیے یہ حدیث بیان کرنا پڑیں گی، تب ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کی اولاد کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ، ایک نبی کا پیار سکھا کے جاؤ، ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھا کے جاؤ، اور تیسری بات فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھا کے جاؤ۔ آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھا لیا، انگلش بولتی ہے، مختلف لہجوں میں بولتی ہے، فر بولتی ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتی اولاد، تو کیا سیکھا اس نے؟ جو اولاد قرآن پڑھنا نہیں جانتی اس کی نماز بھی درست ہوگی، اس کو جنازہ بھی نہیں آتا ہوگا، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں ایسے کئی بد نصیب لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ آپ کہیں کہ گھر موجود نہیں ہوں گے، موجود تھے، جنازگاہ میں گئے ہیں، کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے کہ وہ کون سا بد نصیب شخص ہے۔ ایسے کئی بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کو جنازہ آتا نہیں ہے اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں کی صفوں میں رسمن ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کھڑے ہو کے آتے ہیں۔ جنازہ کبھی پڑھا نہیں، آتا ہو تو پڑھے نا، کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں۔ جب اپنے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو کیا پھر سب سے الگ تھلگ ہو کے مولوی صاحب کو بلا کے جنازہ یاد کر لیتے ہیں کہ آج میری ماں کا جنازہ ہے، ساری زندگی لوگوں سے دھوکہ کرتا رہا، آج سکی ماں کا جنازہ ہے، ماں سے دھوکہ تو نہیں کرنا، الگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے مل نہیں رہے کہ جنازہ یاد ہو رہا ہے، نہیں، ساری زندگی جو لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے، ایک دن اسے اپنی سکی ماں سے بھی دھوکہ کرنا پڑتا ہے، ایک دن اسے اپنے سکے باپ سے بھی دھوکہ کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس سے دھوکہ کر رہا ہے، باپ سے بھی فراڈ کر رہا ہے، وہ بھی اس کے فوت ہونے کے بعد۔ اور اس ماں باپ سے بڑے بد نصیب کون ہو سکتے ہیں جن کی اولاد ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ تو اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، اگر دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ آؤ کتاب رحمت کی جانب اس کتاب کو اپنی اولاد کے قلوب و اذہان میں اتارنے کی کوشش کرو، اس کتاب کی تلاوت اپنی اولاد کا مزاج بناؤ۔ آج گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں رہی۔ میرا بھی ایک دیہات سے تعلق ہے، مسجد سے کچھ فاصلے پر گھر تھا۔ بچپنے کی یادداشتوں پہ زور دوں تو میرا دماغ خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے۔ والد گرامی جب انگلی سے لگا کر کے مسجد کی جانب لے جایا کرتے تھے تو ہمارے گاؤں کے گھروں کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ منظر آپ کو بھی یاد ہوگا، ہر بستی کی کہانی یہ تھی۔ ہر گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا اور اس کے نیچے باندھ کی چارپائیوں پہ سرہانے رکھ کے بوڑھے بزرگ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، قرآن پڑھنے کے نغمے آج بھول گیا ہے زمانہ۔ یہی وجہ ہے
آج ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے کسی نے تعویذ کر دی ہے، میرے گھر ٹونا ہو گیا، جادو ہو گیا ہے، میرے گھر کے اندر سایہ ہو گیا ہے، بدروحیں آ گئی ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے، کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، بے برکتی ہے، گھر میں لڑائی ہے۔ گھر کو عربی میں مسکن کہتے ہیں، مسکن کہتے ہیں سکونت کی جگہ، لیکن نو ساس کا جھگڑا ایسے چلا کہ گھر کا سکون لٹ گیا، گھر کے اندر بربادی ہے۔ گھر کو دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا جو غالب نے کہا تھا، وہ گھروں کا حال بنا ہوا ہے۔ تو گھر تو سکون کی آماج گاہ ہے، گھر تو راحت کدے ہے، راحت کی جگہ ہے، لیکن گھروں کے سکون کہاں گئے؟ لٹ گئے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے سایہ کر دیا، بدروحیں آ گئی ہیں، بھوت آ گئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے دوری کی نحوستیں ہمارے گھروں میں آ گئی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ انڈین گیت ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے میوزک کی دھنیں ہیں، پاپ میوزک کی صدائیں ہیں، قرآن کے نغمے نہیں ہے، اس لیے برکتیں روٹ گئی ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہر بندے نے ایک پیر رکھا ہوا ہے، وہ جو جادو ٹونے کرنے والے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی، اور سے تعویذ لینے۔ عورتیں تو چلی اتوار کے اتوار بھاگی رہتی جی ہمارے گھر میں، سر درد بھی ہو تو گھبرا جاتی ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ اتنے خبیث اور بدفطرت لوگ ہوتے ہیں کہ الیاذ باللہ، یہ جو کر رہے ہیں روز آپ ٹیلی ویژن اخبارات کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ضعیف الاعتقاد طبقہ ہے جو ان کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو مزید مریض بناتے ہیں، اور ضعف الاعتقادی سے ہی ان کی دکان چمکے گی، اس لیے یہ خاندانوں کو لڑاتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ کراتے ہیں، اوہام، وسواس اور ان چیزوں کو انڈھیل دیتے ہیں۔ اب تو ایک نئی مصیبت نکلی ہے، جس طرح وہ پہلے سیاست میں مرد تھے، اب لیڈی کونسلر بھی آ گئی ہیں، اس طرح لیڈی پیر بھی آ گئی ہیں۔ وہ کئی بیبیاں ہیں، وہ کہتی ہیں یہ ہمارے اندر غوث پاک حاضر ہوتے ہیں، بستیوں میں، شہروں میں، محلوں میں۔ ایک کہتی ہے میرے اندر بابا فرید حاضر ہوتے ہیں، ایک بولی میرے میں حضرت سلطان باؤ حاضر ہوتے ہیں، اور بدھو بنایا شوہر کو بھی اور آدھے محلے کو بھی۔ میں سادے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت غوث اعظم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ غیر محرم میں حاضر نہیں ہوا جاتا، حضرت بابا فرید کو اتنا مسئلہ بھی نہیں آتا کہ غیر محرم عورت میں نہیں جانا۔ یہ جھوٹ، مکر، دجل، فریب، فراڈ، اور قوم ہے کس کے پیچھے لگی ہے؟ جی ہمارے گھر میں ہو گیا، فلاں نے کیا، وہ چند لمحوں کے لیے کچھ دے دیں گے، بندے کو نفسیاتی طور پر سکون مل جائے گا، ٹھیک ہے میرا علاج ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب ایک صورتحال بنی ہے۔ قرآن کو اپنے گھر میں داخل کریں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جادو نہیں آ سکتا۔ قرآن کی آخری 2 سورتوں کا نزول ہی جادو کے توڑ کے لیے کیا گیا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے اپنے گھروں کے اندر؟ تلاوت کلام مجید کا کیوں ماحول نہیں بناتے؟ یہ کیوں اپنے گھروں کے اندر اجالے پیدا نہیں کرتے؟ اتنی بڑی روشنی کے ہوتے ہوئے ان بد نصیبوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ جو لوگ کالے کو پیلے علم، وہ علم بھی کبھی کالا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کالا علم ہے، علم تو نور ہے، العلم نور۔ یہ سفلیات کے ماہر جو لوگ ہیں، انہوں نے قوم کو جس راستے پہ ڈال دیا، اور قوم جس طرح ان کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے، بالخصوص ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ خواتین جس طرح ان کے پھندوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور آئے دن الیاذ باللہ ایسے واقعات رونمار ہوتے ہیں کہ شرم سے انسانیت کا سر جھک جاتا ہے۔ اور آ جا کے جو ہے پھر کہتے ہیں جی یہ پیر کہہ رہا ہے۔ یہ پیر کب ہے؟ کون انہیں پیر کہتا ہے؟ یہ تو گنڈے ہیں، یہ تو بدماش ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، یہ لوگوں کی عقیدتیں سمیٹتے ہیں، یہ لوگوں کی جو ہے وہ آبروؤں سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ ان سے اپنے تعلق کو ہم دور کریں۔ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ ہاں اللہ والے وہ تلاش کرو جن کے انفاس قدسیہ کی خوشبو سے من میں روشنیاں ہوتی، جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ خدا خالی نہیں موڑتا۔ اگرچہ وہ لوگ تھوڑے ہیں لیکن اس دھرتی پہ لوگ وہ بھی موجود ہیں، ان کے دم سے کائنات میں بہاریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا، وہ لوگ بھی ملتے ہیں کائنات میں، گو تھوڑے ہیں، لیکن ہماری قوم ضعیف الاعتقادی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہوئی ہے۔ اصل دوری قرآن سے ہے، کتاب رحمت سے دوری ہے، اور اللہ سزا دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں قرآن کا چراغاں ہو اور پھر تم بدعمل شخص کے پاس دوڑتے ہو، تمہارے گھر کا سکون غارت کر دیا جائے گا، تمہارے گھر کا چین اجاڑ دیا جائے گا۔ تمہارے گھر میں قرآن ہوتا ہے، کھولتے کیوں نہیں اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہو، اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔
حضرت داتا صاحب سے کسی مرید نے پوچھا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمانے لگے پھر مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو، رونا چاہتے بھی ہو، آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ فرمایا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک جنگل میں رہتے تھے، لوگ ان کو ملنے گئے، واپس پلٹے، کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آجو نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں دن رات کہتے کیسے کاٹتے ہو؟ حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، کہنا کسی نے کیوں تھا، آپ تنہا رہ رہے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہنے لگے جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ ایک حدیث ہے، یقین جانے جب میں نے پہلی بار اس حدیث کو پڑھا بدن کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی اور سرشاری کا عالم تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں مطلب پھولے نہیں سماتا اور زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، وہ کیفیت تھی۔ جس نے آگے سنی ہوگی شاید وہ کیفیت بار بار سننے سے تو نہیں ہوتی، لیکن اہل اللہ کی ہو بھی جاتی ہے، لیکن جو پہلی بار سنے گا شاید اس کو وہ سرور آئے۔ حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارے آقا و مولا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ہم اس سے کیوں دور ہوں؟ کسی زمانے میں یہ سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر چھپا تھا، وہاں انڈیا کے قبرستان کا حال لکھا تھا۔ قبرستان کھودتے کھودتے تقسیم ہند سے پہلے ساتھ والی قبر کی لاحد اکھڑ گئی، جب اینٹ کو پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بڑے پریشان ہوئے اور جو ہے وہ خوشی بھی ہوئی۔ مزید اینٹ کھولی تو کیا منظر دیکھا کہ تازہ گلاب قبر کے اندر لحد کے اندر کھلا ہوا ہے، شاخیں پھولوں سے بھری ہیں اور جھک کر کے مرنے والے کے نتنوں کے قریب بہار دے رہی ہیں۔ خیر اینٹیں لگا دی، قبر بند کر دی، تجسس و شوق پیدا ہوا یہ کون شخص ہے جس کی قبر میں مرنے کے بعد اجالے اور خوشبوئیں ہیں۔ لوگ اس قبر کا نشان ڈھونڈتے، اس پر اس کے اہل خانہ کو ڈھونڈتے نکلے تو پتہ چلا کہ یہ شخص کافی دیر کا وفات پا چکا ہے، لیکن اس کی ابھی بیوہ موجود ہے جو کہ بڑھاپے میں ہے۔ لوگ ان کے پاس پہنچے، جا کے کہا کہ قبر کھودتے ہوئے تیرے شوہر کی قبر کھلی، یہ منظر دیکھا، ہم تجھے پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کی کوئی نیکی جس نے اس کو یہ صلہ دیا۔ اس عورت نے دماغ پہ زور دیا، کہنے لگی مجھے تو کوئی خاص نیکی نظر نہیں آ رہی، عام سادہ سا دیہاتی آدمی تھا، ہاں مجھے یاد آیا ایک نیکی تھی اس کی۔ وہ کیا؟ کہتے کہ صبح کے وقت ہمارے گاؤں میں جب سارے لوگ قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کی بہار ہوتی، میرا شوہر بدقسمتی سے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کو بڑا دکھ ہوتا، کاش میں پڑھا ہوتا تو میں بھی قرآن پڑھتا، لیکن دکھ کا مداوا اس طرح کرتا، طاق پر سجے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا، چومتا، ہونٹوں سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، درد سے بے اختیاری میں آنسو بہنے لگتے کہ کاش کہ میں اس کو پڑھ سکتا، لیکن پھر اس کو کھولتا، ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے، لیکن ہے تیرا کلام اور سچ ہے۔ پھر دوسری سطر پہ آ جاتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ آ جاتا، مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ دو تین صفحات پہ روز انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ اس طرح وہ روز یہ وظیفہ کیا کرتا تھا، کبھی اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ اس کی قبر میں جو خوشبوئیں ہیں یہ قرآن کا ہی اجالا ہے۔ تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کھولیں۔ میں بالخصوص نوجوانوں کو دعوت دوں گا کہ رات کو سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد قرآن مجید کے 2 رکوع تلاوت معمول بنائیں۔ 40 دن کے بعد اگر آپ مجھے ملیں گے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ ہمارے سینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کے دم سے کوئی روشنی آئی ہے، ہمیں تمانیت کا نور ملا ہے، ہمیں چراغاں نصیب ہوا ہے، ہمارے باطن کے اندر اجالے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن سکھا کے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھو، اس کو من میں اتارو، اس کو روحوں کے اندر نقش کر لو۔ یہ وہ ہدایت کا نور ہے، یہ وہ اجالا ہے، یہ وہ روشنی ہے۔
لیکن افسوس کہ ہم نے اتنی بڑی روشنی کے باوجود اپنے آپ کو اندھیروں میں رکھا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ظلمتوں میں رکھا۔ یہاں مجھے اقبال یاد آئے، لہجہ بڑا خوبصورت ہے، آواز اور لہجے میں تلخی ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ وہ بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با یاتش ترا کار جزی نیز، کیا یاسی نے او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف فتنہ سروکار ہے۔ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پڑھوں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے تو نے قرآن سے مرنا سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ اس سے بھی تو نے مرنے کی راہیں تلاش کی، اس سے جینے کا راستہ تلاش کر لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک لفظ روشنی بانٹتا ہے، ایک ایک حرف زندگی دیتا ہے۔ آئیے ہم اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو بہار دیں۔ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو اس میں شکوے کے اندر انداز تھوڑا سا تلخ ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ جس طرح انداز میں گستاخانہ پن آ گیا ہے، لیکن جب جواب آتا ہے تو پھر سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ انداز شکوہ میں ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب جواب دیکھیے ذرا، جواب ادھر سے آ رہا ہے، صیغہ بدلا، لفظ وہی ہے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم کہیں گے امریکہ کو پیس کے رکھ دیں گے، ہم مغرب کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے عمل کی طرف غور کریں۔ میں نے ایک دن گجرانوالہ کے ایک چوک میں کہا تھا، جب لوگ پھٹ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، میں نے کہا تمہارے جذبے اگر سچے ہیں تو ذرا اپنا جائزہ تو لو، تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے زنجیروں سے کیوں باندھتا ہے؟ میں جمعہ پڑھانے نکلا تو ایک گدا گاڑی کے پیچھے لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ جو ایک مزدور سے بھی جلتے ہیں، جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو وہ معاشرے پنپ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر اتریں۔ سوامی لکشمن پرساد نے جب ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، تو اس سے کسی نے کہا کہ تیری کتاب کو پڑھ کے تو ذات کا ہندو ہے لیکن حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی، لوگوں کو اسلام ملا ہے، تیری کتاب پڑھ کے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو سوامی نے جواب میں کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے من میں بھی پیدا ہوا کہ اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن پھر میں جب مسلمانوں کے کردار کو غور سے دیکھا تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں، ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمیں دیکھ کے لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا، امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، ہندو اور جو اس دور کے عیسائی اور یہودی تھے مسلمانوں کے ہجوم کو دیکھ کر کے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، چلو مسلمانوں کا امام ہے تم بھی آخری رسومات میں شامل ہو جاؤ۔ ذوق و شوق سے بڑھ کر کے لوگ آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ اگر کسی یہودی کا جی چاہا نا یا کسی عیسائی کا جی چاہا کہ میں مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، جو ہی وہ آگے بڑھا اس کا کندھا امام کے جنازے سے چھوا، لب پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو کے آنسو دلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں،
واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے۔ صاحب ہم نے پلٹنا ہے، اپنے ماضی کی طرف پلٹنا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ ملک کے گوشے گوشے میں قرآن کا پیغام لے کے جا رہا ہے، بستی بستی مصطفی قافلے ترتیب پا رہے ہیں۔ آ ملیں گے سینہ چاک آنے، چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آئیے آپ بھی قافلہ محبت میں شامل ہوتے جائیے، قدم سے قدم ملا کے چلتے رہیے، عقیدتوں اور محبتوں کا یہ سفر جاری رہے۔ کتاب رحمت سے جڑیں، اس پیغام کو، اس خوشبو کو عام کریں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔